मुअज़्ज़ज़ सामईन को नूरुल हुदा का सलाम। आज हम जो मसहफ़ का एपिसोड पढ़ने जा रहे हैं वो है किस्त नंबर 5 और ये बहुत मज़े का एपिसोड होने वाला है। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं नॉवल की किस्त नंबर 5 की तरफ। भाई, वो चौंक कर आगा, फवाद तेरा भाई है? जी वो मेरे भाई हैं, आप बेशक इनसे पूछ लें। मुझे यहाँ नहीं आना था, फवाद भाई को खुद आना था, मगर इनकी मीटिंग थी। वो एकदम रोने लगी थी। आप प्लीज़ मुझे घर जाने दें, मैं गलत लड़की नहीं हूँ, मैं इनकी बहन हूँ। झूठ बोल रही है। राव पीछे आ खड़ा हुआ था। इसी को इधर आना था। 4 हफ्ते पहले तो डील हुई थी सर, और इसी के नाम से हुई थी। कम उम्र, खूबसूरत और अनछुई। आगा ने कहा था ये हमारी डिमांड पर पूरी उतरती है। राव का लहजा स्पॉट था। महमद इब्राहिम नाम है ना तुम्हारा? तुम आगा की बहन कैसे हो सकती है? वो 3 करोड़ के नफ़े के लिए अपनी बहन को एक रात के लिए नहीं बेच सकता। इसके इर्द गिर्द जैसे धमाके हो रहे थे। इससे बहुत ज़ोर का चक्कर आया था। वो गिरने ही लगी थी कि हुमायूं ने इसकी दूसरी कोहनी से पकड़कर इसे खड़ा रखा। अब सीधी तरह बताओ, तुम हमें बेवकूफ़ बना रही हो या आगा ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है? तो महमद इब्राहिम और वो फवाद करीम तुम्हारा सगा भाई है। इतने अरसे लड़कियां फराहम कर रहा था तो कभी अपनी बहन का सौदा तो नहीं किया? नहीं, इसने बेयकीनी में नफ़ी में सर हिलाया। आप झूठ बोल रहे हैं। फवाद भाई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी इनसे बात करवाएं। आप खुद सुन लेना, वो मेरा वेट कर रहे हैं। हमें एक फंक्शन पे जाना था। आम इंसान की तरह महमल को भी हल्की फुल्की झूठ की आदत तो थी ही, और इसी पुरानी आदत का कमाल था कि इसके लबों पीछे खुद ब खुद डिनर की जगह फंक्शन निकला था। कहीं लाशऊरी तौर पर इसे एहसास था कि अगर फवाद अपने ख़ास डिनर का बताती तो वो इसे बड़ी बुरी लड़की समझता। रहो साहब, आगा फवाद को फ़ोन मिलाएं। राइट सर। रहो मोबाइल पर नंबर मिलाने लगा और स्पीकर ऑन रखे। इसने कहकर एक गहरी नज़र महमद पर डाली तो जो बेकरार और हरासा सी खड़ी राव के हाथ में पकड़े फ़ोन को देख रही थी। जी राव साहब। एकदम कमरे में फवाद की आवाज़ गूंजी। माल पहुंच तो गया है, मगर पुर्जे आवाज़ बहुत देते हैं। आप बात कर लें। इसने फ़ोन आगे बढ़ा कर महमल के कान से लगाया। हेलो फवाद भाई। वो रो पड़ी थी। फवाद भाई, ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आप प्लीज़ इनको समझाएं। बकवास मत करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें वो डायमंड चाहिए या नहीं चाहिए ना? तो जैसे एएसपी साहब कहते हैं करती जाओ। फवाद भाई, वो हलक के बल चलाइए, मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। वो जो करते हैं करने दो। एक रात ही की तो बात है, आप ज़्यादा बकबक मत करना। सुबह तुम्हें ड्राइवर लेने आ जाएंगे। सातों आसमान इसके सर पर टूटे थे। वो साकत सी खड़ी रहेगी। सिर्फ एक ही रात की तो बात है। सिर्फ एक रात ही की तो बात है। इसकी आवाज़ इसके जहन पर हथौड़े बरसा रही थी। बस एक डायमंड रिंग का लारा दिया है इसने तुम्हें, और तुम तो कहती हो वो तुम्हारा भाई है। फ़ोन इसके कान से हटाकर बंद करते हुए हुमायूं ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। वो इसी तरह पत्थर का बुत बनी खड़ी थी। इसका ज़हन, दिल, कान, आंखें सब बंद हो चुके थे। राव साहब, पता करवाएं ये वाकई खुद फवाद करीम की बहन है या नहीं? वो इसकी बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम बाद में खुद मालूम कर लेंगे। शम्स बचल, इसने ज़ोर से आवाज़ लगाई। इसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। साकत खड़े वजूद से सहमी सहमी जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी। इसकी आंखों के सामने अंधेरे बादल छाने लगे थे। दो गनमैन दौड़ते हुए अंदर आए थे। शम्स इसे ऊपर वाले कमरे में बंद करता और ध्यान करना भाग ना पाए इससे पहले इसका फिक्रा मुकम्मल होता। महमल चकरा कर गिरी, और अगर इसने इसे दोनों बाजुओं से थाम ना रखा होता तो वो नीचे गिर पड़ती। महमल वो इसका चेहरा थपथपाता रहा था। इसकी आंखें बंद होती गई और जहन गहरे अंधेरों में डूबता चला गया। इसकी आंखें पे कुछ नमी डाली गई थी। गीलेपन का एहसास था या कुछ? इसने बढ़ाकर आंखें खोली। उठ जाओ, बहुत सो लिया। गिलास साइड टेबल पर रखकर सामने कुर्सी पर जा बैठा था। चंद लम्हे तो वो खाली खाली नज़रों से देखती रही, और जब आहिस्ता आहिस्ता जहन बेदार हुआ तो वो चौंक कर सीधी हुई। वो बड़ा सा पुरतेश बेडरूम था। कीमती सोफे, कालीन और भारी खूबसूरत पर्दे। वो एक बेड पर लेटी थी। इसके ऊपर बेड कवर डाला हुआ था। इसे याद आया वो इसे किसी कमरे में बंद करने की बात कर रहा था जब वो शायद बेहोश हो गई थी। अब वो किधर थी और इसे कितनी देर बीत चुकी थी? घर में सब परेशान हो रहे होंगे। वो घबराकर कदरे सीधी होकर बैठी। वो अभी इसे स्याह झिलमिलाती साड़ी में मलबूस थी, और ब्यूटिशियन की लगाई हुई सारी पिनें अभी तक वैसे ही कस के लगी हुई थी। मैं किधर हूँ? क्या वक्त हुआ है? सुबह हो गई। वो परेशान सी इधर उधर देखने लगी तो सामने वाले क्लॉक पर नजर टिकी। 3:30 बज रहे थे। अभी सुबह नहीं हुई और आप वही हैं जहाँ आने के लिए फवाद ने आपको डायमंड रिंग का लालच दिया था। मुझे फवाद भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था मैं फाइल साइन करवा के वापस आ जाऊँ। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रही हो? आगा, फवाद तो कहते हैं तुम इसके घर में पलने वाली एक यतीम लड़की हो, ना कि इसकी बहन।
یتیم ہوں تبھی تم جیسے عیاشیوں کے ہاتھوں میں بیچ ڈالا۔ اس نے مجھے میرا سگا تایا زاد بھائی تھا۔ تم سب گدھوں کا بس یتیموں پر ہی تو چلتا ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ مجھے یہ آنسو اور جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی۔ وہ اب اطمینان سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مجھے بس سچ سننا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں تو تمہیں تھانے لے جا کر تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ مجھے یہ بتاؤ، اس سے پہلے وہ تمہیں کتنا شیئر دیتا رہا؟ کدھر کدھر بھیجا اس نے تمہیں؟ اور تمہارے اس گینگ میں کون کون ہے؟ سگریٹ کا ایک کش لے کر اس نے دھواں چھوڑا تو لمحے بھر کو دھوئیں کے مرغولے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ مجھ سے قسم لے لو، میں سچ قسم لے لو، واقعی ہاں لے لیں۔ سو بندوں کے سامنے عدالت میں اٹھاؤ گی قسم؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا، سگریٹ لبوں میں دبائے کش لے رہا تھا۔ میں تیار ہوں، مجھے عدالت میں لے جائیں، میں یہ سب دہرانے کو تیار ہوں۔ تب ہوگا جب میں تیرے کہنے پر یقین کروں گا، یقین جو ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے سگریٹ ایشٹرے پر جھٹکی، راکھ کے چند ٹکڑے ٹوٹ کر گرے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے فواد بھائی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ نہیں پلیز۔ وہ لحاف اتار کر بستر سے اتری اور گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ اے ایس پی صاحب، اس نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں لا علم تھی کہ آپ کا کیا مقصد ہے، کہ فواد بھائی کا کیا مقصد ہے۔ میں میرٹ میں ڈنر پہ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی کانچ سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اللہ کی قسم یہ سچ ہے، اللہ کی قسم۔ کھانے کے لیے آغا فواد نے کیا پیش کیا تھا؟ ڈائمنڈ سیٹ؟ وہی شکی پولیس آفیسر اور مخصوص تنزیہ انداز۔ جتنا وہ شخص وجیح تھا، اس کی زبان اس سے بڑھ کر کڑوی تھی۔ محمل کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے اور اگلے ہی پل اس پر چپٹی اور اس کی گردن دبوچنی چاہی، مگر ہمایوں نے اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے لی۔ اس کشمکش میں محمل کے دو ناخن اس کے گال سے رگڑے گئے۔ صرف آنکھیں نہیں، تمہاری تو حرکتیں بھی بلیوں جیسی ہیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کی کلائیوں سے پکڑے بھی کھڑا کیا، پھر جھٹکا دے کر چھوڑا۔ وہ 2 قدم پیچھے جا ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، پھر سے ہاتھ جوڑ دیے۔ صبح ہوگی تو بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا نا بی بی، مجھے یہ جذباتی تقریر متاثر نہیں کرتی۔ اس نے اپنے گال پر ہلکا سا ہاتھ پھیرا، پھر استازیہ مسکرایا، پھر کہا تم بہادر لڑکی ہو، میں تمہیں گھر جانے دوں گا، مگر ابھی نہیں، ابھی تم ادھر ہی رہو گی، کم سے کم صبح تک۔ میں بدنام ہو جاؤں گی ایس پی صاحب، رات گزر گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ سگریٹ ایشٹرے میں ڈال کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہ گئی اور وہ دروازہ باہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔ دروازے کی جانب وہ لپکی اور ڈور ناب زور سے کھینچا۔ وہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ کھولو، کھولو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے زور سے دروازہ پیٹنے لگی، مگر جواب ندار۔ وہ بے بسی سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ فواد اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، اسے یقین نہ آتا تھا۔ اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا جو اس نے چند روپے کی عوض اسے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پر سر رکھے آنسو بہاتی وہ شام یاد کر رہی تھی جب وہ اسے دیکھتے دیکھتے چونکا تھا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں مس ہوئی تھی۔ کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی۔ آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پر پوری اترتی تھی، تو وہ اس لیے چونکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈ پر اس کے گھر میں پلنے والی یتیم لڑکی پوری اترتی تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے پتا ہی نہیں تھا۔ اس کے لہجے کا افسوس اور پھر اس کی ساری عنایتیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کو اس کی من پسند چیزیں دکھائی، یہاں تک جب وہ اس کے مکمل قدموں میں قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا، اور وہ بھی کتنی بے وقوف اور سادہ تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ آفس میں اس کو ادھر چیزیں سائن کروانے بھیج دیتا تھا، اور کوئی کام تو اس نے محمل سے لیا ہی نہیں تھا۔ وہ تبھی بھی نہ سمجھ سکی، اور اب یہ شخص ہمایوں داؤد، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ آدمی کون تھا، اس سے یہ سب باتیں کون پوچھ رہا تھا، اور اس کا کیا مقصد تھا۔ اسے صرف علم تھا تو اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح سے اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے۔ کوئی فواد کے خلاف اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، کوئی اس بے گناہ نہیں مانے گا، اور فواد وہ تو شاید سرے سے ہی مکر جائے گا۔ وہ کبھی محمل کو آفس لے کر ہی نہیں گیا۔ خدایا وہ کیا کرے۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا، کمرے قدرے دھندلے سے دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائی تو آنسوؤں کی دھند لڑکتی چلی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا، قیمتی قالین، خوبصورت فرنیچر اور بھاری مخملی پردے۔ وہ چونکی، کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی؟ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھکتے سے اس نے ایک رخ کھینچا۔ پردہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں، جن میں وہ بغیر دقت کے 2 گن مین چوکس کھڑے دکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز۔ وہ رو کر دعا کرنے لگی، اور جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی اور اپنا عکس دیکھا۔ رونے سے سارا
کاجل بہہ گیا تھا، آنکھیں متورم اور قدرے بھیانک لگ رہی تھی، جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا اور گھنگریالی لٹوں کے بال سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، اس کے باوجود فواد کے اس بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب دے گئے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی۔ فواد سے سارا بدلے تو وہ بعد میں چکائے گی، ابھی سے اس اکھڑ اور سرد محل ASP کی قید سے نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا تو پھر وارڈروب کھولا، اندر مردانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کیے اور کچھ سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا، براؤن کرتا اور سفید شلوار کو پہن کر بال سیدھے کر کے بینڈ میں باندھے اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی روزن کو تلاشتی اس کی نگاہوں کو باتھ روم کی کوئی کھڑکی دروازہ نظر نہ آیا تو مایوسی سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم چونکی ایک دیوار میں شیلف تھا، اس میں شیمپو اور شیو کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کے اندر کا رنگ باقی دیوار سے زیادہ چمکتا سفید تھا۔ بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا، پھر بغور اندر دیکھا، ہاتھ پھیرا تو احساس ہوا اس خانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پھٹے تھے جو میخوں سے جڑے تھے۔ میخیں کھینچی اور تازہ لگ رہی تھی۔ آگے کا کام بہت آسان تھا، اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے اور تھوڑی سی محنت کے بعد پھٹے کھینچ کر اتار لیے۔ وہ جلدی میں لگ رہے تھے، سو اسے زیادہ زور سے نہیں لگانا پڑا تھا۔ ان کے پیچھے کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی تھی اور اس میں سے بآسانی گزر سکتی۔ بے حد مطمئن ہو کر محمل نے کھڑکی کھولی، جب باہر جھانکا تو ایک لمحے کو نو سر چکرایا۔ کھڑکی سے 2 فٹ کے فاصلے پر چار دیواری کھڑی تھی اور چار دیواری کے درمیان صرف خلا تھا اور نیچے بہت نیچے پکا فرش تھا۔ وہ اس گھر کی غالباً تیسری منزل پر موجود تھی، شاید اسی لیے انہوں نے کچے پکے پھٹے لگا دیے تھے۔ اندازہ ہوگا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس کا ڈوب کر ابھرا یہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مایوسی سے نل بند کرنے ہی لگی تھی کہ سناٹے میں ہلکی سی آواز سنائی دی، آپ صحن میں کیا کر رہی ہیں؟ باجی، وہ میڈم مصباح نے کہا تھا کہ ارلی مارننگ منہ پر گلاس رکھ کر پریکٹس کرو تو آواز اچھی نکلتی ہے۔ وہی کر رہی ہوں۔ لڑکیوں کی باتیں کرنے کے کیا آوازیں بہت قریب نہیں تو بہت دور بھی نہیں تھی۔ وہ چونکی اور پھر باتھ روم کی لائٹ بند کی، باہر کا منظر قدرے واضح ہوا۔ کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ 2 فٹ کا تھا، مگر وہ دیوار کی منڈیر تھی اور وہ آوازیں کہیں نیچے سے نہیں برابر سے آ رہی تھی، بالکل برابر، یعنی اس باتھ روم کے برابر، بالکل سامنے صحن تھا۔ اگر وہ یہ دیوار پھاند جائے تو اسے اچھوتے خیال نے ذہن میں سارا اٹھایا تو اس نے جوتے اتارے اور نیچے جھانک کر اگر گر گئی تو نہیں بچے گی، مگر موت اس ذلت سے تو بہتر ہوگی جو صبح یا اس سے بھی بدیر گھر پہنچنے پر اسے اٹھانی پڑے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پر رکھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازے کی وہ اندر سے کنڈی لگا چکی تھی، سو وہ کھول نہ پا رہے تھے۔ یقیناً کسی نے پھٹے اکھیڑنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ گھبرائی اور ہاتھ بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا۔ وہ قریب ہی تھی، انہوں نے برابر والے صحن میں وہ کھنکاری تھی۔ اگلے اور لمحے اس کی مدھر مگر ہلکی آواز اندھیری فضا میں گونجنے لگی، اللہم جلی فی قلبی النور، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل نے دیوار پر دونوں ہاتھ رکھے اور نیچے دیکھے بغیر دونوں پاؤں بھی رکھ دیے۔ وَفِي بَصَرِهَا نُورٌ وَفِي سَمْعِهَا نُورٌ، اور میری بصارت میں میری سماعت میں نور ہو۔ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار سی وہ دیوار پر بیٹھی اور نیچے دیکھا۔ صحن کی زمین بہت قریب تھی، دیوار چھوٹی سی تھی۔ وَمَن یَمْنَعُ نُورَ وَیَنصُرُ، اور میرے دائیں اور بائیں جانب نور ہو۔ اس نے آہستہ سے دونوں پاؤں زمین پر رکھے، وہ بالآخر برابر والی چھت پر اتر آئی تھی۔ لمحے بھر کو وہ پلٹ کر بے یقینی سے دیوار کو دیکھنے لگی جس کے اس پار ASP ہمایوں کا گھر تھا، بلکہ قید خانہ جس سے وہ نکل آئی تھی۔ اسی پل دیوار کے پار سے روشنی سے چمک وہ ٹھٹکی۔ یقیناً اس نے باتھ روم کی لائٹ آن کی تھی۔ وہ اپنی بے وقوفی پر اسے غصہ آیا، اس باتھ روم کا دروازہ بند کر کے نل کھول کر آنا چاہیے تھا، مگر عادی فرار تو نہ تھی، یا پھر اس لڑکی کی آواز کے فصوں میں ایسی کھوئی تھی کہ ہوش نہ رہا۔ وقتی اے اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے آگے گرل لگی ہوئی تھی۔ گرل کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے سے کافی دور ایک لڑکی زمین پر بیٹھی گرل سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، منہ پر گلاس رکھے گنگنا رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ گھٹنوں کے بل رہی تھی۔ گرل تک آئی وہ لڑکی دنیا محفیت سے بے خبر اپنی مناجات میں گم تھی۔ وہ جال اور میرے لیے نور بنا دے۔ محمل چاپ پیدا کیے بغیر کھلے دروازے سے اندر رینگی گئی۔ لڑکی اسی طرح مگن سی تھی، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ لمبا سا برآمدہ خالی تھا، بس دور ایک فریج پڑی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ جالی دار الماری تھی
اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث اسے بس اتنا نظر آیا۔ وہ بہت آہستہ سے اٹھی اور دے بے پاؤں چلتی ہوئی فریج کے پاس آئی۔ اور میرے گوشت اور میرے خون میں نور ہو۔ فریج اور الماری کے درمیان چھپنے کی جگہ تھی۔ وہ جھٹ کے ان کے درمیان آ بیٹھی، مگر سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ لڑکی واپس آتی تو سیدھی اسی پر نظر پڑتی۔ نہیں، اسے یہاں چھپنے کی بجائے نیچے جانا چاہیے اور میرے بال اور کھال میں نور ہو۔ اندر جانے والا دروازہ بند تھا، اگر اسے کھولتی تو آواز باہر جاتی۔ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی، تبھی جالی دار الماری کے دروازے کے ہینڈل سے کچھ لٹکا ہوا نظر آیا۔ اس نے چپت کر وہ اتارا، سیاہ جارجٹ کا لبادہ۔ اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا اور میرے نفس میں نور ہو۔ اس نے لبادہ کھولا، وہ سیاہ عبایا تھا اور ساتھ ایک گرے اسکارف۔ محمل نے پھر کچھ نہیں سوچا اور عبایا پہننے لگی۔ تبھی اسے احساس ہوا مردانہ کرتا شلوار خیز میں کھڑی اور ننگے پاؤں ہیں۔ وہ عبایا بھی اسے غنیمت لگا تھا اور میری ہڈیوں میں نور ہو۔ اسکارف کو اس نے بمشکل چہرے کے گرد لپیٹا، عادت نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا۔ اب اسے کسی طرح نیچے جا کر سڑک تک پہنچنا تھا، آگے اپنے گھر کا راستہ تو آنکھیں بند کر کے بھی آتا تھا۔ اے اللہ مجھے نور عطا فرما، اسی ترنم میں پڑھ رہی تھی، مگر محمل تیزی سے عبایا کا بٹن بند کر کے اسکارف پر ہاتھ پھیر کر درست کر رہی تھی کہ ایک دم سے اسے بہت خاموشی لگی۔ باہر صحن میں بہت چپ سا ہو گیا تھا، شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے قدرے گھبراہٹ، قدرے جلد بازی میں دروازہ کھولنا چاہا۔ اسی پل اس لڑکی نے پیچھے گرل کی چوکھٹ پر قدم رکھا۔ السلام علیکم۔ کون؟ چونکنی سے آواز اس کے عقب میں ابھری تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ دروازے پر ہاتھ رکھے رکھے وہ گہری سانس لے کر پلٹی۔ وہ سامنے شلوار قمیض میں ملبوس، سر پہ دوپٹہ لپیٹے، ہاتھ میں کتاب پکڑے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا، وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ جانے اب کیا ہوگا۔ وہ میں آپ کے یہ آواز سن کر آئی تھی، بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں آپ۔ تلاوت نہیں، دعائے نور تھی۔ میری آواز نیچے تک آ رہی تھی۔ لڑکی کا انداز سادہ مگر محتاط تھا۔ محمل کا دماغ تیزی سے کال کر رہا تھا، اسے کسی طرح سے اس لڑکی کو باتوں میں الجھا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ سڑک تک پہنچ جائے، گھر کے تمام راستے اسے آتے تھے۔ خوبصورت آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی، معلوم نہ تھا آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ دعا مانگ نہیں، یاد کر رہی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام؟ شائستگی سے کہتی وہ لڑکی دو قدم آگے آئی تو گرل سے چھن کر آتی چاندنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ چنکنی سفید رنگت، بے حد گلابی ہونٹ اور بادامی آنکھیں جن کی رنگت سنہرے پکھراج کی سی تھی۔ گولڈن کرسٹل، یا پہلا لفظ محمل کے ذہن میں آیا تھا، اور اسے دیکھتے ہی وہ لمحے بھر کو چونکی تھی۔ بہت شدت سے محمل کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہوا تھا، بہت قریب۔ ابھی کچھ وقت پہلے اس کے نقش نہیں بھوری آنکھیں تھیں جو شناسا تھی۔ میں محمل ہوں، جانے کیسے لبوں سے پھسل پڑا۔ مجھے دراصل راستہ نہیں پتا تو بھٹک جاتی ہوں، اور آپ ہاسٹل میں نہیں آئی ہیں، نیو کمر ہیں۔ اور اسے امید کا ایک سرا نظر آ گیا۔ اوہ، آپ ہاسٹل میں نہیں آئی ہیں، نیو کمر ہیں، اور اسے امید کا ایک سرا نظر آ گیا۔ وہ شاید کوئی گرلز ہاسٹل تھا۔ جی، میں شام میں ہی آئی ہوں۔ نیو کمر اوپر آ گئی ہوں، مگر نیچے جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ نیچے آپ کے رومز تو تھرڈ فلور پر ہی ہیں، پھر نیچے۔ اوہ، آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں گی یقیناً۔ وہ تجھ سے ہی کہہ کر مطمئن ہو گئی۔ میں بھی تہجد کے لیے بڑے حال میں جا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ آجیے۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں فرشتہ ہوں، آ جائیں۔ وہ دروازہ دھکیل کر آگے بڑھ گئی تو محمل بھی متشبہ پیچھے ہو لی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی، دائیں طرف اونچی کھڑکیاں تھیں جن سے چھن کر اندر چاندنی سے راہداری کا سفید مرمری فرش چمک رہا تھا۔ فرشتے راہداری میں تیز تیز آگے چلتے جا رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں اس کے تعاقب میں چلنے لگی۔ مردانہ کھلے پاؤنچے اس کے پاؤں میں آ رہے تھے، مگر اوپر غائب عبائے نے ڈھانپ رکھا تھا۔ راہداری کے اختتام پر سیڑھیاں تھیں، سفید چمکتے سنگ مرمر کی سیڑھیاں جو گولائی میں نیچے جا رہی تھیں۔ اس نے ننگے پاؤں زینے پر رکھے۔ رات کے اس پہر زینوں کا سنگ مرمر بے حد سرد تھا، یخ ٹھنڈا۔ وہ محسوس کیے بغیر تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ 3 منزلوں کے زینے ختم ہوئے تو سامنے ایک کشادہ برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے بڑے بڑے سفید ستون تھے اور سامنے لان نظر آ رہا تھا۔ ہلکی چاندنی میں برآمدہ نیم تاریک سا لگ رہا تھا۔ ایک کونے میں چوڑی، بے حد چوڑی سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ فرشتے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو لمحے بھر کو تو اسے خوف آیا۔ وہ بے حد چوڑی سیڑھیاں کافی نیچے جا رہی تھیں۔ مدھم چاندنی میں چند زینے ہی دکھائی دیتے تھے، آگے سب تاریک میں گم تھا۔ جانے کیا تھا نیچے؟ فرشتے کے پیچھے وہ نیم تاریک
نیم طریق زینے سہج سہج کر اترنے لگے بہت نیچے. یار ایک تو اتنی ڈیٹیل دے دیتے ہیں, مجھے بڑی چیڑ ہوتی ہے اس طرح کی ڈیٹیل سے. بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم سا قالین تھا جس میں اس کے پاؤں دھنس گئے تو تھے. وہ ایک بہت طویل و عریض کمرے میں کھڑی تھی. وہ کدھر شروع کدھر ختم ہوتا تھا کچھ پتہ نہ چلتا تھا. وہ ادھر ادھر گردن گھماتی اندر میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی. فرشتے نے دیوار پر ہاتھ مارا, بٹن دبانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا. محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا. وہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا. چھت گہرے فانوس اور فلاڈ لائٹس جگمگا اٹھے تھے. ہال 6 اونچے ستونوں پر کھڑا تھا. بے حد سفید ستون, دیواریں راشنیوں سے جگمگاتی, اونچی چھت اور دیواروں میں اونچی گلاس ونڈو. وضو کی جگہ. وہ سامنے ہی فرشتے نے اپنے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چونکی, پھر سر ہلا کر اس طرف بڑھ گئی. وضو کی جگہ نیم تاریک تھی. سنگ مرمر کی چونکیاں اور سامنے ٹوٹیاں ایک ایک ٹائل چمک رہی تھی. وہ ہر شے کو تاج سے دیکھتی ایک چوکی پر بیٹھ گئی اور جھک کر ٹوٹی کھولی. فواد اور وہ ASP محمل ابراہیم کو سب فراموش ہو چکا تھا. سنو, کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا. بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا. محمل نے یوں ہی سر ہلا دیا, پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جن پر ٹوٹی سے پانی نکل کر پھسل رہا تھا. وہ سر جھٹک کر وضو کرنے لگے. فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی. محمل اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. شاید تہجد پڑھنی تھی. اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے. درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھی تھی. دھوکہ دہی, اعتماد کا خون, فراڈ, بیوقوف بنایا جانے کا احساس کیا کچھ فواد نے کہا تھا. اس کے ساتھ وہ کس کس کا ماتم کرتی. سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور ناراسیاں سامنے آ گئی. میں کیا مانگوں. مانگنے کی ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے. مجھے کبھی وہ نہ ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی, جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس ہونا چاہیے. مجھے کبھی بھی وہ نہ ملا جو لوگ جمع کرتے ہیں. کیوں میرے پاس وہ سب نہیں ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. اور جب کوئی جواب نہ دیا تو اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کیے اور سر اٹھایا. سامنے ہال کے سرے پر ایک بڑا سا اسٹیج بنا تھا. درمیان میں میز اور کرسی رکھی تھی. ایک طرف فاصلے پر ڈائس بھی پڑا تھا. شاید وہاں درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا. کرسی کے پیچھے دیوار پر ایک بے حد خوبصورت خطاطی سی مضامین فریم آواز تھا. پر وہ سرسری سی نگاہ ڈالتی ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی. خوبصورت عربی کے نیچے اردو میں خوش خط لکھا تھا. بس لوگوں کو چاہیے اسی میں خوشی منائیں. قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں. وہ یکلخت چونکی. کیا دیکھ رہی ہوں محمل. فرشتہ بغور اسے دیکھ رہی تھی. یہی کہ میں نے ابھی کچھ ایسا سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے. کتنا عجیب اتفاق ہے نا. اتفاق کی کیا بات ہے. یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگا تھا کیونکہ تم نے آج صبح یہی یہ بات سوچنی تھی. مگر فریم لگانے والے کو تو علم نہیں تھا کہ میں یہی سوچوں گی. لیکن اس آیت کے اتارنے والے کو تو تھا نا. اور وہ چونک کے اس کی دیکھنے لگی. کیا مطلب. جس نے قرآن اتارا وہ جانتا تم نے کب کیا سوچنا ہے. تمہاری سوچ کا جواب ہے. نہیں. اس نے شانے چکائے. میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں تو بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں. مثلاً کیا. وہ دونوں دو زانوں ہو کر بیٹھی تھی اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی. یہی کہ اچانک کسی بے قصور آدمی پہ مصیبت کیوں آ جاتی ہے. غلط. بالکل غلط. میں نہیں مانتی. وہ جیسے بھڑک اٹھی. ایک لڑکی کو اس کا تایا ذات پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر کا جھانسا دے کر خوب بننے سنورنے کا کہہ کر اپنی کسی عیاشی دوست کے گھر جا کر ایک رات کے لیے بیچ آئے. یہ خواہ مخواہ کا مظلم اور خواہ مخواہ کی مصیبت نہیں ہے کیا. نہیں. محمل نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائی. ہاں. قطعاً نہیں. اسی صورتحال سے بچنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بتا دیا تھا. یقیناً اس لڑکی کو علم ہوگا کہ اسے ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ڈنر پر نہیں جانا چاہیے. کزن بھی تو نامحرم ہے. اس پر بھی تو پتہ ہوگا کہ اسے اپنا چہرہ ایسے ڈھانکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض کزن کو بھی علم نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے. اب یہ بتاؤ ظلم ہے یا اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی. وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی. اور یقیناً اپنے کزن کے جھانسے میں آنے سے پہلے اللہ کے حکم سے کسی نے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا. اس کے ضمیر نے یا شاید کسی انسان نے. مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے عزت اور حفاظت سے رکھے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں ہیں محمل جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں.
وہ کہہ جا رہی تھی اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چاچوؤں کی قطار سے فواد کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا، حسن کے الفاظ، وہ تنبیہ جو سدرا کی منگنی والے روز اس نے کی تھی۔ اس نے اپنی دائیں کلائی دیکھی، اس پر ادھر مدمل ہوئے زخم کے نشان تھے۔ ہاں، حسن نے اسے خبردار کیا تھا۔ میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پر کسی کو گواہ نہیں بناتے۔ محمل، چلو فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ آگاہی کا آئینہ بہت بھیانک تصور پیش کر رہا تھا۔ اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگی۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا، اور وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مذہب میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائی، فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے، قرآن سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو دیا تھا۔ کیسے ڈٹائی سے اس نے اپنے سیاہ فام لڑکی کو مذہب واپس کیا تھا۔ اسے سمے اس کی آواز میں کسی بے رخی تھی۔ ٹی وی پر اذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی۔ سپارے پڑھنے کتنا کٹھن لگا کرتا تھا، اور فجر تو سوائے پیپروں کے اس نے کبھی نہیں پڑھی تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب میرے اللہ مجھے گھر واپس پہنچا دے۔ اور وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ مجھے تیری قسم ہے میں پھر کبھی فواد بھائی کو کہیں بھی اکیلے نہیں ملوں گی، میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پر ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے؟ قسم ناپسندیدہ چیز ہے، یہ قسم قسمت نہیں بدلتی، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اگر قسم کھا لی جائے تو تم مرتے دم تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی چڑھتے فرشتے ذرا سی چونکی۔ کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پر تم فلاں اور فلاں کام کرو گی۔ رہائی؟ برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے ہوئے محمل گڑبڑا گئی، دل زور سے دھڑکا۔ ہاں، تمہیں گھر جانا ہے نا، میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ ساکت سی سے دیکھتی جا رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بات یہ ہے محمل، اول تو تہجد کے وقت یہاں کوئی عبایا پہن کر نہیں پھرتا، دوم یہ کہ تم نے میرا عبایا اور اسکارف پہن رکھا ہے، اور سوم میں نے تمہیں سین پھلانگتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بھوکلا کر اپنے جسم میں موجود عبایا کو دیکھا، جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پانچے ذرا ذرا سے جھانک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کی باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پر کھلتی ہے۔ اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑا سا خشک مزاج ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ آؤ پھر اس کی شاکڈ شکل دیکھ کر وضاحت کی۔ ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے۔ آؤ۔ اسی پل گیٹ کسی نے زور سے بجایا، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ فرشتے نے گہری سانس لی۔ آؤ لڑکی ہاتھ پکڑ کے گیٹ تک لائی، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے ادھر وہ، السلام علیکم۔ اور یہ کیا غلط حرکت ہے؟ تمہیں مسئلہ اس کے کزن کے ساتھ ہے تو اس کو کیوں باتھ روم میں بند کیا تھا؟ بالکل ٹھیک کیا تھا ہے۔ کدھر ہے وہ؟ میں جواباً بگڑ کر بولا تھا۔ محمل سہم کر قدرے اونٹ میں ہو گئی۔ یہ تو وہی تھا، وہ اس کی آواز پہچانتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہے، مگر تمہیں اس سے عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے تھا۔ فرشتے کے لہجے میں دبی دبی سختی تھی۔ جو بھی ہے، تم اسے نہیں ہمایوں، تم اسے مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو۔ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزن پر ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی تھی۔ وہ حق تک سنے جا رہی تھی۔ ابھی تو فرشتے کے بلا واسطہ ساری کتھا سنا آئی تھی، اور تب فرشتہ فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی، اور اب ہمایوں کے سامنے اس کی نادانیوں پر کیسے پردہ ڈال رہی تھی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ فواد کریم کی کزن ہے۔ اسے لے کر آؤ۔ اب کہ ہمایوں داؤد کا لہجہ متوازن تھا، فرشتہ اسے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلے گئی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گیٹ کے آؤٹ سے نکلی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل طور پر تیار، اکھڑا تیور اور ماتھے پر بل لیے۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ وہاں رہو تو تم نے قدم کیوں باہر نکالا؟ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا حکم مانوں۔ آپ ہیں کون مجھے حکم دینے والے؟ ہاں، وہ بھی جواباً گورائی تھی۔ واہ، تم زبان سنبھال کر بات کریں ایس پی صاحب، میں مسجد میں کھڑی ہوں اور اب آپ کا مجھے پر کوئی زور نہیں ہے۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ کچھ سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس سے کہو میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی، اور جب وہ چپ ہوا تو وہ محمل کی طرف مڑی۔ اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مجھے ان پر رتی بھر بھروسہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا گھر جانے اور پولیس موبائل میں جانے میں فرق ہوگا۔
آگے تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموشی سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آئیے۔ اس نے باہر قدم رکھے، پھر پلٹ کر فرشتے کو دیکھا جو گیٹ کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پر وہ عالی شان 3 منزلہ عمارت تھی جس کے اونچے سفید ستون بہت وقار سے کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو۔ اس کا گنبد نہ تھا مگر فرشتے اسے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس سے مسلح بنگلہ اپنی خوبصورت آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ ہمایوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھال چکا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست سنبھالی۔ آپ مجھے میرے گھر لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں، سرد سا کہہ کر وہ گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا۔ پھر ہم کہاں جا رہے تھے؟ تھانے۔ مگر مجھے گھر۔ بی بی مجھے بحث نہیں ہے، خاموش رہو۔ بحث نہیں پسند ہے، خاموش رہو۔ اس کو جھڑک کر ہمایوں نے سپیڈ اوور بڑھا دی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی، جانے اس کی قسمت اس کو اب کیا کیا دکھانے والی تھی۔ ناول کا یہ ایپیسوڈ اگر آپ کو پسند آیا تو اسے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ آنے والی ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔